हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हदीस नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। दूसरी हदीस में हमने उसका एक पोर्शन पढ़ा जिसमें कि इस्लाम के बारे में बात थी। अभी मैं आपको बामुहावरा पिछला सारा तर्जुमा सुनाती हूँ ताकि आपको वो हदीस का पहले वाला पोर्शन भी याद हो जाए और साथ ही आपको बात भी पता चल जाए कि किस तरह हम कहाँ तक पहुँचे थे और हदीस क्या मतन, हदीस के अल्फाज क्या थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने कहा कि हम एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक हमारे पास एक शख्स नमूदार हुआ जिसने इंतहाई सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल इंतहाई स्याह थे। उस पर सफ़र का कोई निशान दिखाई ना देता था और हम में से कोई उसे पहचानता भी ना था। यहाँ तक कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। उसने अपने दोनों घुटने आपके घुटनों से मिला दिए, अपनी दोनों हथेलियां दोनों रानों पर रख ली और अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और तू नमाज कायम करे और ज़कात दे और रमज़ान के रोज़े रखे और अल्लाह के घर का हज करे। अगर तू वहां जाने की ताकत रखता हो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हमें ताज्जुब हुआ कि खुद ही सवाल करता है और खुद ही तस्दीक करता है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछली दफ़ा। अब आगे देखिए कि ये हदीस का आगे क्या बात चल रही है। ईमान, एहसान और क़यामत की निशानियों के बारे में बात होगी। हम अरबी मतन के साथ इसको पढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पूरी हदीस नहीं आती। इसका एक पोर्शन, जैसे कि पहले हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा, वो आ सकता है, या ईमान के बारे में, या एहसान के बारे में। लास्ट पेपर्स में अप टू डेट्स अगर आप देखें तो ये इस तरह ही एहसान के बारे में और कभी इस्लाम के बारे में पूछा गया है। क़ाला, कहा, फ़ख़बिरनी, मुझे खबर दीजिए, अनिल ईमान, ईमान के बारे में। क़ाला, कहा, अन ये कि तुअमिना, तू ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, व मलाइकाती, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व तो अमीना, और तू ईमान लाए, बिल कद्रि खैरिही व शर्रिही, अच्छी और बुरी की तकदीर पर। क़ाला, कहा, सदक़ता, तूने सच कहा। जी स्टूडेंट्स, अब बामुहावरा तर्जमे की तरफ चलते हैं और फिर साथ ही उसकी तशरीह को देखते हैं। उसने कहा, आप मुझे ईमान के मुताल्लिक बताएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तू अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और यौम आखिरत पर, और तू अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाए। उसने कहा, आपने सच फरमाया। जी स्टूडेंट्स, देखिए ये कितनी प्यारी हदीस, जिसको हदीस से जब्राइल कहा जाता है। ये पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे हुए थे कि उनके पास एक शख्स आया और जिस पर सफ़र का कोई निशान नहीं था और लोग भी उन्हें नहीं पहचानते थे, और उन्होंने कुछ सवालात किए और उनकी आपस की गुफ्तगू हज़रत उमर ने रवायत बयान की है कि उन्होंने पहले इस्लाम के बारे में पूछा, जो कि हम पढ़ चुके हैं, फिर ईमान के बारे में पूछा। तो ईमान की तशरीह अब हम पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने अकायद या ईमानियात से मुताल्लिक, अकायद कहते किसे हैं? अक़द से निकला हुआ लफ्ज़ है जिसके मानी है कि अक़ीदा, गिरा बांधना, मजबूत करना। और जो पुख्ता नज़रियात हमारे जहन में होते हैं वो हमारे अकायद होते हैं। उन्हीं की बुनियाद पर इंसान सब कुछ कर रहा होता है। इंसान के लिए ये चीज़ बयान कर दी गई है कि वो अपने तमाम अकायद की वजह से
تمام کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ آپ نے ایمان مفصل اور پڑھا ہوگا، اس میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان کے ریفرنس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایمان یہ ہے، حضرت جبرائیل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لیا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ ہم اس میں سب سے پہلے ایمان کو اگر دیکھیں، ایمان کا تعلق آپ کے قلبی اعتقادات سے ہے، جس میں آپ کا سکون ضروری ہے، آپ کی زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی تصدیق کا ہونا ضروری، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے اتنی دفعہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے کیا؟ کہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادات یا اس کی صفات کے تقاضوں کے لحاظ سے اس کو یکتا ماننا، یہ ایمان باللہ۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ اکیلا ہے، خالق کائنات ہے، رازق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ زندہ اور قائم ہے، ہر عیب سے پاک، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ یہ ایک بقول شاعر، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور یہ بات بیان کر دی گئی، قل هو اللہ احد، بیان کر دیا گیا بے شک کہہ دیجئے کہ آپ کا رب ایک ہی ہے۔ پھر حکم دیا گیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہی چیز کہ اللہ پر ایمان کے بارے میں جو احادیث میں ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، خواہ تجھ کو جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر ڈٹ جا۔ توحید تو یہ، بقول شاعر، توحید تو یہ ہے کہ بندہ، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور یہی چیز کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ انسان کر لیتا ہے۔ جی سیکنڈ پوائنٹ کو دیکھیں گرلز، یہ یہاں پر اسٹوڈنٹس جو بات ہو رہی ہے کہ فرشتوں پر ایمان، فرشتے اصل میں ملائکہ کا لفظ بولا جاتا ہے، ملک، جس کے مطلب پیغام پہنچانے والا، قاصد ہے۔ تو فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے نوری، جو کائنات میں اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی تعداد تو بے شمار، لیکن چند ایک جن کا تذکرہ بہت زیادہ مشہور فرشتے، اور ان کے کام آپ کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے کچھ اور بھی لکھنا چاہیں تو وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ابھی آپ لکھنا چاہیں وہ آپ بتا دیں۔ حضرت جبرائیل انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے۔ حضرت میکائیل کا کام تھا زمین کے جملہ معاملات کی نگرانی کرنا۔ حضرت اسرائیل جان قبض کرتے۔ حضرت اسرافیل یوم آخرت میں قیامت والے دن یعنی سور پھونکیں گے۔ قنامن کاتبین، ہر شخص کے ساتھ اس کے نامہ اعمال کو لکھنے والے۔ منکر نکیر، قبر میں سوال و جواب۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس دیکھیے کہ کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں حکم دیا گیا۔ کتابوں پر ایمان، کتاب سب سے پہلی چیز اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء بھیجے ان پر کچھ کتابیں بھی نازل فرمائیں، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں انبیاء پر نازل ہوئی تھی۔ مشہور الہامی کتب یہ ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر،
قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سورۃ البقرہ میں ہی مومنین کی نشانی جو بتائی گئی، جہاں قرآن کا پہلا ہی صفحہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں ہی ھدی للمتقین کے تذکرہ کرتے ہوئے فوراً جو بات اللہ نے متقین کی صفات میں ایک صفت بیان کی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن تو وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے بھی اتارا گیا۔ تو رسولوں پر ایمان کے ریفرنس میں سب سے ضروری چیز، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو بھیجا ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی۔ وہ انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے انہیں، حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وآخر اور خاتم النبیین، ہم سب کے محترم اور بہترین انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مشہور ترین انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں مومن ہونے کی حیثیت سے کہ تمام تر رسول جو ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور سورۃ البقرہ میں ہی 285 آیت میں اس چیز کا تذکرہ بھی ہے کہ ان سب کو انبیاء پر ایمان لانا، انہیں برحق ماننا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ترجمہ، ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اب نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ آپ پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک انسان جو ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جی آگے دیکھیے اسٹوڈنٹس، بات ہو رہی ہے عقائد کے ریفرنس میں، اور پھر آخری جو چیز ہے لفظ آخرت، آخرت پر ایمان، اس سے مراد یہ کہ سب کے بعد، آخر سے لفظ نکلا ہوا ہے، سب کے بعد یعنی سب سے پیچھے، آخرت سے مراد ہی کیا ہے کہ بعد میں ہونے والی چیز۔ یعنی انسان کے بعد میں کیا ہے، عقیدہ آخرت یہ کہ انسان ان حقیقتوں پر ایمان لائے، انفرادی موت کی طرح اجتماعی موت بھی ہوگی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، مرنے کے بعد ہر شخص کو دوبارہ زندہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حکم دیا گیا وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجزائے ایمانیات میں تقدیر کا بھی ذکر کیا۔ تقدیر کے معنی کیا ہیں؟ اندازے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر فرد کو کسی خاص مقصد کے تحت، ایک خاص اندازے کے ماتحت پیدا کیا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز جو اب تک ہوگی اس کا علم پہلے سے اللہ کو ہے، اس نے اس کو لکھ دیا، سب اس کے علم کے مطابق ہو رہا ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح کے حالات ہو، انسان کو ہر لحاظ سے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے،
کیونکہ یہ خیر اور شر تو ہمارے اعتبار سے ہیں، ورنہ اللہ کے ہر کام میں تو کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے۔ اللہ نے انسان کو نہ تو مختار مطلق پیدا کیا نہ مجبور محض، بلکہ بعض معاملات میں انسان کو اختیار دیا، بعض معاملات میں وہ بالکل بے اختیار ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں کچھ اعضاء ہیں، ان میں سے بعض انسانی اختیار کے بغیر کام کر رہے ہیں، جیسے دل، جگر، پھیپھڑے وغیرہ، لیکن بعض ان اعضاء جو ہیں وہ انسان کے تابع ہیں، یعنی انسان اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے انہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، جس طرف جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، وضو کرنا چاہیں۔ تو بالکل اسی طرح تقدیر کی کچھ چیزیں اس لحاظ سے اگر اقسام دیکھی جائیں تو تقدیر مبرم، ایسی تقدیر جسے بدلا نہ جا سکے، اور دوسری اس کی مثال ہے تقدیر معلق، جسے اسباب سے ٹالا جا سکے۔ اور اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی موت میں تاخیر ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ مطلب یہ کہ ہر شخص کی عمر اگر 60 برس تھی، اگر وہ صلہ رحمی کرے تو اس کی عمر میں 10 برس کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاں پہلے سے تحریر ہے کہ یہ شخص صلہ رحمی کرے گا یا اچھے اعمال کرے گا، جبکہ اللہ کے علم میں پہلے ہی یہ بات معلوم ہے اللہ کو۔ اور اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے صحیح اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر میں شامل ہے، جیسا کہ حکم ہی دیا گیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں یہ پوائنٹس آپ کو ایمان کے ریفرنس میں اچھی طرح پتہ چل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے میں ساتھ آپ کو اور ایکسپلین کر دوں گی۔ نیکسٹ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ الگ سے ہم پڑھتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ جی